नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि हबली हुक्मा व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत व आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत व आफियत से रखें। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाइयों को आपके हक़ में अता फरमाएं। तो हम सूरह कहफ को थोड़ा थोड़ा समझकर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी आयतों पे तदब्बर भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें हिकमत दे कि हम अपने अमल को बेहतर करें। इसमें जो याजूज और माजूज का जिक्र आया था, मैं इसके ताल्लुक़ से आपको थोड़ा बता दूं कि इसमें जो बात आई थी कि जब मेरे रब का वादा आ जाएगा तो वो इसे रेज़ा रेज़ा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज और माजूज का ज़हूर है, जैसा कि अहादीस में है। जैसे एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि वो हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं। जब खुलने के करीब पहुंचते हैं तो उनका बड़ा कह देता है, यानी कि उनमें से जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि कल के लिए छोड़ दो, तो अल्लाह उसे पहले की तरह कर देता है, यानी कि वो दीवार जितना उन्होंने सुराख बनाया होता है उसको दोबारा अल्लाह ताला वापस सही कर देता है। लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कल इंशाअल्लाह इसको खो देंगे, और फिर उस दूसरे दिन वो उससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे। ज़मीन में फसाद फैलाएंगे हत्ता के लोग खिला बंद हो जाएंगे। ये आसमानों पर तीर फेंकेंगे जो खून आलूदा लौटेंगे। बिलाखिर अल्लाह ताला इनकी गुद्दियों में से ऐसा कीड़ा पैदा फरमा देगा जिससे इनकी हिलाकत वाक़ई हो जाएगी। और सही मुस्लिम में नवाज बिन समआन रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में सराहत है कि याजूज और माजूज का ज़हूर ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा। तो ये मुख्तसर सा था याजूज और माजूज के बारे में। आज की आयतें हम कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कानत आयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री, यानी कि वो लोग जिनकी आंखें मेरी याद से या मेरी नसीहतों से पर्दे में हैं। वकानु ला यस्ततिऊन समा, और इस्तिताअत नहीं रखते कि वो सुने। क्या सुने? नसीहतों को सुने, यानी कि देखकर भी इबरत हासिल नहीं करते और सुनकर भी जो है इबरत हासिल नहीं करते। अफ़हसिबल्लज़ीना, यानी कि इससे पहले जो आयत गुजरी व अरदना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफिरीन अर्दा, ये वो लोग हैं जिनके सामने जहन्नुम ले आई जाएगी। ये लोग कौन हैं? जिन्होंने ना तो देखकर इबरत हासिल की या ना ही सुनकर इन्होंने इबरत हासिल की। अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी, क्या ये लोग, कौन लोग? कफ़रू, काफिर हैं, जो अल्लाह के हक़ का इनकार करते हैं। क्या ये लोग बना लेंगे मेरे बंदों को इबादी मिन दूनी औलिया, मेरे अलावा दोस्त। मेरे अलावा दोस्त बनाने का मतलब क्या होता है? जैसे हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं अल्लाह के अलावा दूसरी अल्लाह की मखलूक को, जैसे फरिश्ते हैं या नेक लोग हैं या अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, जैसे कि सूरज है, यहाँ तक के पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, इन सब की ये लोग क्या करते हैं? इबादत करते हैं और समझते हैं कि इनसे वो सब कुछ ये हासिल कर सकते हैं जो अल्लाह से हमें उम्मीद रखनी चाहिए। इन्ना आतदना जहन्नम लिलकाफिरीना नुज़ुला, तो बेशक हमने इनके लिए जहन्नुम जो है मेहमानी, यानी कि ये लोग जैसे ही आएंगे वहाँ पे अल्लाह इस दुनिया से रुखसत होकर, इनकी मेहमानी कहाँ पे होगी? मेहमान नवाजी कहाँ पे होगी? जहन्नुम में होगी। यानी कि दुनिया में तो ये इनके पीछे पीछे रहते हैं कि समझते हैं कि ये इनकी हाजत पूरी करेंगे, लेकिन जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे और इन्हें जहन्नुम में डाला जाएगा तो जिन किसी की भी इन्होंने इबादत की होगी वो इनके काम ना आएंगे। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला,
کہہ دیجئے، یا پھر سوال ہے کہ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ سب سے زیادہ خسارے والے اعمال کون سے ہیں؟ یعنی کہ ایک انسان کو سب سے زیادہ خسارے میں ڈالنے والے اعمال کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے یا جن لوگوں کی کوششیں جو ہیں بیکار ہو گئیں، کس میں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یعنی کہ سب سے زیادہ خسارے والے اعمال کون سے ہیں؟ جس کو ہم نے صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا دی ہے، یا ہم نیک کام ہی کر رہے ہیں لیکن اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنا اصل مقصد نہیں ہوتا، اللہ کا قرب حاصل کرنا اصل مقصد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم غریبوں کو کھلا رہے ہیں، لیکن اس میں اصل مقصد کیا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، یا پھر ہم شادیوں پر بہت سارا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم رشتہ داروں کو کھلا رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور وہیں جب رشتہ داری کی بات آتی ہے، صلہ رحمی کی بات آتی ہے، وہاں پہ تو ہم ان سے منہ پھیرے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن شادیوں میں ایک وقت کا کھانا کھلا کر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھی رشتہ داری نبھا رہے ہیں۔ یعنی کہ محنتیں ہو رہی ہیں، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، ہماری صحت بھی لگ رہی ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ تو ایسے بہت سارے اگزامپلس ہمیں مل جائیں گے اگر ہم بیٹھ کر تھوڑا اس کا دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات کیسے لے کر چل رہے ہیں۔ ہم یعنی کہ کہاں کہاں پہ ہماری کوششیں تو ہیں، ہماری محنت بھی ہے، ہمارا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، لیکن ہم اللہ کی رضا حاصل نہیں کر پا رہے، یا کیا واقعی ہم اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں؟ تو اس کی پلاننگ کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری کوششیں وہیں پہ لگیں جہاں پہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو، جہاں سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا یا اللہ کے احکام کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ ہم اللہ کی آیتوں کا انکار کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ سے ملاقات کا انکار کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی کہ جب ہم کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوگا لیکن پھر بھی ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، تو مطلب گویا کہ ہم انکار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے جب ملیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، یا پھر جب ملیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسے وعدے کر رہا ہے کہ تم جو چاہے کرو اور لیکن تم میرے سامنے آ جاؤ اور میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ یا پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے، اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے بار بار ہم تک یہ بات پہنچا رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنا ہے، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہمارے اعمال ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس حق بات کو بار بار ہمارے پاس لے کر آ رہا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی، جو مجھے اچھا لگے گا میں وہ کروں گی، لیکن اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ میرے والدین جو مجھے کہہ رہے ہیں میں وہ کروں گی، کوئی بات نہیں، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ سوسائٹی آج کے زمانے میں کیا ضرورت ہے، آج کا زمانہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، آج کے زمانے میں مجھے کیسے کپڑے پہننے چاہیے، مجھے حجاب کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کیا ضرورت ہے کیا ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ میرا پورا فوکس کہاں پہ ہے کہ آج کی دنیا، آج میں خوش ہوں، میرے آس پاس کی دنیا خوش ہے، میرے آس پاس کے لوگ خوش ہیں، میرا فرینڈ سرکل، میرے دوست مجھ سے خوش ہیں، اسی پر میرا فوکس ہے۔ تو یہاں پہ اگرچہ میرے اندر یہ فکر آ جائے کہ مجھے ان باتوں کا جواب دینا ہے اللہ سے، کل کے دن میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گی، کیا جواب دوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا کہ تم نے حجاب کیوں نہیں کیا، تم نے میوزک کیوں سنا، تم نے غیر مردوں کو کیوں دیکھا، تم نے غیر محرموں کے ساتھ ہاتھ کیوں ملائے، یا پھر تم نے نمازیں ادا کی، نمازیں ادا کیوں نہیں کی، یا روزے تم نے کیوں نہیں رکھے، یعنی کہ ہم پر جو فرض تھا اس کو بھی ہم نے ادا نہیں کیا، اور جو ڈوز اینڈ ڈونٹس یعنی کہ جو کرنے کے اعمال تھے وہ ہم نے نہیں کیے، جو کرنے سے منع کیا گیا تھا اس پہ بھی ہم نہیں رکے، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم؟ جب ہمارے اندر یہ فکر نہیں آئے گی تو گویا کہ ہم اللہ سے ملاقات کی بات کو جو ہے ہم انکار کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کو جو ہے ہم انکار کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا
اللہ تعالیٰ سے وعید آ رہی ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال جو ہیں ضائع ہو جائیں گے. یعنی کہ اچھے ہی کام کیے ہوں گے، ہم نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہوں گے، یا پھر ہم نے نمازیں بھی ادا کی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، لیکن وہ جو ہے بس ایک فارمیلٹی ہے. حج بھی گئے ہوں گے، عمرہ بھی گئے ہوں گے، کیونکہ ہمیں کہیں گھومنے جانا تھا. یعنی کہ نیتوں پر جو ہے ہمارے لیے اصل میں ہمارا اجر و ثواب ہے. جب تک ہر عمل کے پیچھے ہماری نیت یہ نہیں ہوگی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو ایسے اعمال جو ہیں ضائع ہو جائیں گے. اور ایسے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے جو اللہ کے احکام کے مطابق نہیں ہوں گے یا سنت کے مطابق نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر میں نماز تو ادا کر رہی ہوں لیکن وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یا پھر میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں لیکن اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، یا پھر میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہی ہوں لیکن مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے جو دین کا کام کرنا چاہ رہی ہے، دین کی دعوت دے رہی ہے، لیکن ایک غیر محرم لڑکے کو. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں کہ ہم نیک عمل ہی کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے یا سنت کے مطابق نہیں ہے، تو یہ سارے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور اس کے بارے میں کیا بات آ رہی ہے؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور ہم قائم بھی نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن. یعنی کہ اعمال نامہ بھی تولا نہیں جائے گا. ایسے اعمال کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور روز قیامت جو ہے پوچھے جانے والے سوالات میں سے یہ سوالات ہوں گے، یعنی کہ اس میں حدیث ملتی ہے ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اسے یہ نہ پوچھ لیا جائے. کیا سوالات ہوں گے؟ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا. تو یہ وہ سوالات ہوں گے، جب تک اس کا جواب نہیں دے گا وہ اس جگہ سے ہلے گا بھی نہیں. اعمال نامہ تو بعد میں تولا جائے گا. تو اس پر ہمارا فوکس رہنا چاہیے کہ ہماری عمر کہاں پہ گزر رہی ہے، ہمارا علم پر کتنا عمل ہے، ہم مال کے جائز طریقوں سے کما رہے ہیں اور کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، یا ان کاموں میں جہاں سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، یا پھر جہاں پہ خرچ کرنے کا اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے، جیسے کہ والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، اور اللہ کی راہ میں اللہ کی دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی دین کو قائم کرنے کے لیے، کیا اللہ کی راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں، یا صرف اپنے اوپر، اپنی ذات پر، اپنے گھر پر، اپنے بچوں پر، صرف کھانا پینا، لباس، سجنا سورنا، چاہے ذات کی بات ہو یا گھر کی بات ہو، کیا ان چیزوں پر ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے؟ اور جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، یعنی کہ دن بھر ہماری محنتیں کہاں لگ رہی ہیں، کہاں پہ ہم خرچ کر رہے ہیں اسے، ہم اپنی صحت کو، اپنے وقت کو. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زندگیوں میں ان اعمال کو لے کر آئیں، ان چیزوں کو ایڈ کریں جس سے ہماری آخرت جو ہے بہتر بنے. اگلی آیت ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، اسی طرح سے ان کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے مذاق بنایا میری آیتوں کا. آیتوں کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ حکم کا. اور کسے مذاق بنایا؟ میرے رسولوں کا. یعنی کہ قرآن میں جو حکم ہمیں ملتا ہے اس کا ہم مذاق بنا دیتے ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں سنت ملی ہے ہم اس کا مذاق بنا دیتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کو جو ہے جہنم ملے گی. کیا ہم ان لوگوں میں تو نہیں آ رہے کہ اللہ کے کسی حکم کا ہم مذاق تو نہیں اڑا رہے؟ مذاق ان دا سینس کیا ہوگا کہ ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آج کے زمانے میں کرنا پاسبل نہیں ہے، یا پھر میں حجاب نہیں کر رہی ہوں لیکن میری کسی دوست نے حجاب کیا ہے تو میں اس پر ہنس رہی ہوں. مجھے میوزک کا شوق ہے، میں تو میوزک سنتی ہوں، لیکن میری کوئی دوست ہے جو میوزک سے پرہیز کیے ہوئے ہے تو میں ہنس رہی ہوں کہ اتنا بھی کیا، آج کے زمانے میں ایسا بھی کیا، تھوڑا سا سن سکتے ہیں، تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں. اب کوئی بہن ہے لڑکوں سے بات نہیں کرتی ہے، ہاتھ نہیں ملاتی ہے، تو اس پر ہنسا جا رہا ہے کہ ایسے بھی کیا، آج کے زمانے میں یہ سب
چلتا ہے، یعنی کہ یہ ہمارا جو رویہ ہے اسی کیٹیگری میں نہ آ جائے، تو اس پر ہمیں تھوڑا غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی کہ صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ میرا خالق و مالک ہے، میرا رب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہم ایمان لائے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، تو اس کی اطاعت بھی ہمیں کرنی ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ان سے جو بھی ہمیں سنت کے ذریعے ہدایتیں ملی ہیں اس پر ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے ہے جنت الفردوس۔ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو، یعنی اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ اور اوسط حصہ ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے اور وہاں سے وہ نہیں چاہیں گے کہ کسی دوسری جگہ جائیں، یعنی کہ وہ جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ ابھی دنیا میں آپ دیکھ لیں، چاہے کتنا بھی ریچسٹ پرسن ہو، اس نے کتنا بھی اچھا گھر بنایا ہو، کتنی بھی اچھی اس نے سہولتیں اس میں رکھی ہوں، پھر اس کا دل وہاں سے اگتا جائے گا، وہ پھر کسی اور نئے لوکیشن کے لیے یا نئے گھر کے لیے یا اسی گھر کے اندر جو ہے چینجز کی اس کے اندر خواہشات پیدا ہوں گی۔ تو جنت اللہ نے ایسی بنائی ہے جہاں پہ جو ہے ہمارا دل کسی کا دل یعنی کہ مومن کا دل جو ہے اکتاتا نہیں، یعنی کہ اتنی خوبصورت اور اتنی نعمتوں والی وہ جنت ہوگی۔ اور اس لیے ہمیں دعا کیسے مانگنا چاہیے؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے اگرچہ سمندر بھر مدادا یعنی کہ انک ہو، سیاہی ہو، لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر قبل ان تنفد، یعنی کہ وہ بحر یعنی کہ سمندر میں کا جو انک ہے، جو سیاہی، وہ ختم ہو جائے گی اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو جائیں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے اس جیسے سمندر اور لے کر آئیں، یعنی کہ جتنے سمندر اب ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اتنے سارے سمندر انک ہو، اور جتنے پیڑ ہیں اتنے اس کے قلم بنا دیے جائیں اور لکھنا شروع کر دیں اللہ کی کلمات کو۔ اللہ کی کلمات میں کیا کچھ آئے گا؟ اس کی جو حکمتیں ہیں، اس کے جو دلائل ہیں، اس کے جو برہان ہیں، اور اس کی جو وحدانیت پر دلائل ہیں، اور اللہ کی تعریفیں ہیں، یہ سب کچھ لکھیں گے تو سمندر ختم ہو جائیں گے، اور اس جیسے اور سمندر بھی لے کر آئیں گے تو تب بھی جو ہے اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ بے شک میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، کہ لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کیا وحی کی جاتی ہے؟ یعنی کہ ہر وحی کا، یہ پورے قرآن کا ایک ہی میسیج کیا ہے کہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود جو ہے ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو کوئی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، تو نیک عمل کریں، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی جو ہے شریک نہ کریں۔ تو یہ سورہ کہف کا پورا اوورال میسیج کیا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے یہودیوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ واقعی ان کی طرف وحی آتی ہے، کیا یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے واقعات بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی کا اصل مقصد کیا ہے، کہ آپ لوگ جو ہے اللہ کی اطاعت کرو، یہ رب کو مانو، اور واقعی میں میری طرف جو ہے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر واقعی میں تمہیں اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے تو تم نیک عمل کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔
پورے قرآن کا ہی پیغام، کیونکہ یہاں پہ وحی کی بات کی گئی ہے، تو وہی اللہ کی طرف سے جتنے رسولوں پر بھی اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی، اس کا اوورال مقصد ایک ہی تھا کہ بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یعنی کہ آج ہم مسلمانوں کو، بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں اپنی دعاؤں کو مانگنے کے لیے، اپنی حاجتوں کو مانگنے کے لیے۔ کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے تو کسی تعویذ کی طرف چلے جاتے ہیں، کسی بابا کی طرف چلے جاتے ہیں، کہیں پر نظر مانتے ہیں، کسی درگاہ پر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دل کو یہ اطمینان نہیں کہ میں اللہ سے مانگوں گی اور اللہ تعالیٰ سمیع و مجیب ہے، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سنے گا اور عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر پھر بھی میں نے مانگ بھی لیا اللہ سے اور میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، پھر بھی میرے اندر یہ صبر نہیں، میرا اپنے رب پر یہ بھروسہ نہیں کہ میرا رب جو ہے حکمت والا ہے، وہ میرے حق میں یہ چیز بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ اگر میرے رب سے یہ چیز مجھے نہیں مل رہی ہے تو مطلب ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے۔ میرے رب پر مجھے اتنا بھی بھروسہ نہیں۔ میں نے اللہ سے دعائیں مانگی اور کچھ دنوں تک میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، تو اب میں دوسروں کے دروازوں کو کھٹکھٹانا شروع کر دوں گی، کہیں اور چلی جاؤں گی، کسی اور سے کہوں گی، کہیں اور نظر مان لوں گی، کہیں اور جو ہے کسی تعویذ کے لیے چلی جاؤں گی۔ یہ کیا کر رہی ہوں میں؟ اپنے رب کی عبادت کے ساتھ، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، اور دعا صرف اپنے رب سے ہی مانگنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور در سے امید لگائے بیٹھے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں جو کچھ آپ کے ساتھ معاملات ہوئے، صحابہ کے ساتھ، آپ کے ساتھ آپ نے جو کچھ کہا، جو کچھ عمل کے ذریعے بتایا، یہ سنتیں ہیں۔ جب ہمیں سنتیں ہمارے تک آئی ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب ہم اس کو بھی چھوڑ کر اپنے باپ دادا سے، اپنے آبا و اجداد سے یا اپنے پڑوسیوں سے جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں شادیاں کیسے ہو، ہماری عیدیں کون سی ہیں، ہماری عیدوں پر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہماری عبادتیں کیسی ہونی چاہیے، یہ سارا کچھ ہم قرآن اور سنت سے نہیں سیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ہم اپنے والدین سے، چاہے ان تک علم پہنچا ہو یا نہیں پہنچا ہو، جو کچھ ہمیں اپنے خاندانوں سے مل رہا ہے یا ہمارے پاس پڑوس کے کسی ساتھی سے، کسی دوست سے، کسی حضرت سے، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جو مولانا ہمیں بتا رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں یا کسی عام کتاب سے ہمیں علم دے رہے ہیں۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ سورس آف ایجوکیشن، یعنی کہ ہدایت کا جو بھی سورس ہے، جو بھی ہمیں بتا رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ کیا قرآن اور حدیث ہے یا کوئی اور کتاب ہے؟ اب ہم کتاب پڑھ ہی رہے ہیں تو کیوں نہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں، کتاب پڑھ ہی رہے ہیں تو ہم کیوں نہ صحیح احادیث کو پڑھیں؟ کیوں ہم کسی بھی ایسی کتاب کو پڑھتے ہیں جو آتھینٹک نہیں ہوتی ہے؟ وہاں سے ہم علم لے کر اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ان اعمال کا واقعی میں اللہ تعالیٰ جیسے کہ یہاں پہ بتا رہا ہے، کیا اس کا کوئی اجر و ثواب ہمیں ملے گا یا پھر یہ یوں ہی ضائع ہو جائے گا؟ اب مثال کے طور پر ہم نے کہیں پہ پڑھ لیا کہ فلاں جگہ جا کر کوئی جانور ذبح کرنے سے یا قربانی دینے سے ہمارا کام ہو جائے گا، یا بیماری دور ہو جائے گی، یا کسی کی اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے گی، یا کسی بہن کی شادی نہیں ہو رہی تو شادی ہو جائے گی، تو وہاں سے سن کر ہم جو ہے عمل جو کرتے ہیں یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے وظیفے بھی بتائے جاتے ہیں ہمیں کہ فلاں سورہ جو ہے اتنے مرتبہ پڑھنے سے یا اللہ کا اسم اتنے بار پڑھنے سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کیا یہ باتیں بھی ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے مل رہی ہیں یا لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں؟ تو اس کا بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہمیں اللہ کے طرف سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے نہیں ملا ہے، لوگ اپنے طرف سے بتا رہے ہیں اور اس کے پیچھے ہم ساری محنتیں کر رہے ہیں، تو وہ بھی علم یعنی کہ وہ بھی محنتیں جو ہے ضائع ہی ہونے والی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، آپ
کہیں گے اپنے بچے کو کہ مجھے تم آج کے دن بازار سے سیب لے کر آؤ، اب آپ کا بچہ گیا اور اورنجز لے کر آیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے تو تمہیں سیب لانے کے لیے کہا تھا، تم اورنج کیوں لے کر آئے؟ حالانکہ اورنج بھی فروٹ ہی ہے، کھانے کی ہی چیز ہے، لیکن آپ کا سوال ہوگا نا، میں نے جب تم سے کہا کہ تم سیب لے کر آؤ تو تم اورنجز کیوں لے کر آئے؟ تو یہی بات ہے کہ کام چاہے صحیح ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک کہ وہ اللہ کی حکم کے مطابق نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا ہمیں جو ہے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو بہنوں، اپنے علم کو بڑھائیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، جو لوگ قرآن اور احادیث سے بتاتے ہیں ان کی طرف جائیں، ان کے لیکچر سنیں، اور اپنے گھروں میں قرآن کو لے کر آئیں جس میں ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اور اس کے علاوہ احادیث جو صحیح ہیں، جیسے صحیح البخاری ہے، ریاض الصالحین ہے، جو آتھینٹک ہیں، ان کتابوں کو لے کر آئیں، ان احادیث کو لے کر آئیں، اس کو پڑھیں، ہر دن تھوڑا حصہ اس میں سے پڑھیں اور سمجھیں، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ کر اور وہ اعمال ہم سے کروا لے جس سے ہماری آخرت سنور جائے، جس سے ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے۔ تو بغیر علم حاصل کرے بس سنی سنائی باتوں پر جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کہیں وہ اسی کیٹیگری میں نہ آ جائے کہ بس دنیا کی کوششوں میں ہماری محنتیں تو لگی لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اور سورہ کہف کے پڑھنے میں اصل اس کا جو فائدہ بتایا جاتا ہے کہ دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی۔ دجال آئے گا تو وہ اصل میں مومنوں کو ایمان سے ہی ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور وہ ڈائریکٹ آ کر نہیں کہے گا کہ تم ایمان سے ہٹ جاؤ، بلکہ وہ ایسے ہی گھما پھرا کر جو ہے ہمیں اپنے دین سے ہٹائے گا۔ تو اس لیے اگرچہ ہمارے پاس پہلے سے صحیح انفارمیشن ہے، ہمارے پاس صحیح علم ہے، پھر اس علم کی بنا پر ہمارا ایمان مضبوط ہے، تو ہم اس طرح کی جو ہے ٹرکس میں نہیں آئیں گے اور ہم دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔